नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर कायम रियासत का वाली अपने 15 गवर्नरों को, जो कि मिस्र, शाम, दमिश्क, आज़रबाईजान इन इलाकों में तैनात हैं, और उनको ख़त में सबसे अहम चीज़ की निशानदही करे। अगर हम इस चीज़ को आज के दौर पर ले आएँ तो एक मुल्क का सरबराह अपने गवर्नरों को जो अहम चीज़ बताए तो हमारे नज़दीक या तो वो मईशत होगी, या वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, या कुछ और होगा। लेकिन जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी हुकूमत वो 22 लाख मुरब्बा मील पर है, और अपने गवर्नरों को वो सबसे अहम चीज़ की निशानदही करते हैं, तो कहते हैं इन्ना अहम्मा अम्रिकुम इंदी अस्सलाह, कामों में सबसे ज़्यादा अहम काम मेरे नज़दीक वो नमाज है। फिर फरमाते हैं जिसने इसकी हिफाजत की तो वो दीन के बाकी कामों की हिफाजत करने वाला होगा, वरना वो फिर हुकूक को तल्फ करने वाला होगा। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के माशरती असरात, इस मौजू पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना मुश्ताक रहमान साहिब। मौलाना मुश्ताक रहमान साहिब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसेरा में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और हज़ारा यूनिवर्सिटी के इस्लामिक सेंटर में वो ख़तीब भी हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में मौलाना साहब को खुशामदीद करता हूँ। मौलाना साहब से बहुत मेहरबानी करिए। मौलाना साहब, इस तरह मैंने तमहीद में बात की कि नमाज उसका एक माशरती असर है, तो इब्तिदा में नमाज की अहमियत पर थोड़ा सा गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, नमाज बहुत अहम तरीन एक मजहबी फरीज़ा है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने तकरीबन सारी इबादत जो फ़र्ज़ की हैं उनमें नमाज जो है ना एक अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ भी लगा सकते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जितने अहकामात ये फ़र्ज़ फरमाए हैं, जितने अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे हैं, ये वही के ज़रिए से ज़मीन पर पहुँचे हैं। लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाकर, मेराज पे अपने सामने बिठाकर, और वापसी पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने नमाज का तोहफ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वफा शारों की फहरिस्त से निकल जाएगा वो आदमी जो नमाज का एहतमाम करने वाला नहीं है। माशाअल्लाह। मौलाना साहब, माशरे में हम देखते हैं मुख्तलिफ रवैये होते हैं, तो इंसानी मसावात का मजहर नमाज है, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमाएं। और नमाज, जैसे आपने फरमाया कि नमाज मजहबी मसावात का मजहर है, यकीनन आप जिस वक्त हम नमाज के फ़लसफ़े को देखते हैं, नमाज के लिए अज़ान होती है, अज़ान के लिए मस्जिद में जमा होते हैं, तो यहाँ पर मस्जिद में आकर तमाम मुसलमान जो है ना ये एक सफ़ के अंदर खड़े होते हैं। मुसलमान चाहे वो हाकिम है, महकूम है, उस्ताद है, शागिर्द है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, ये सारे के सारे मस्जिद में आकर एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो नमाज के अंदर ये जो अमली मुसावात गोया कि अमीर गरीब, छोटे बड़े, हाकिम महकूम, बादशाह, उसकी रियायत सारे इकट्ठे खड़े होकर अमली तौर पर इस्लामी मसावात का जो मसावात इस्लामी का अमली सबूत पेश करते हैं। और जैसे नबी अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है सिवाय तकवा के। तो उसका अमली मज़हर हम देखते हैं मस्जिद के अंदर कि एक ही सफ़ के अंदर अमीर भी खड़ा है, एक ही सफ़ के अंदर गरीब भी खड़ा है, और आगे इमाम है, पीछे उसके मुक़्तदी हैं, एक ही सफ़ के अंदर। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, और कोई जगह मुख्तस नहीं किसी के लिए। अगर जिस तरह पहले आ जाए सब में तो पहले सफ़ में बैठ जाएगा, पहले सफ़ में आएगा, उसके लिए पहले जगह जो जहाँ पे उसको जगह मिलती है वो वहाँ पे अपनी नमाज अदा कर सकता है। और एक दूसरे के साथ जोड़ के सफ़ों के अंदर जो खड़े होके
جس طرح بعض مذاہب کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی فلاں نے فلاں کے ساتھ ہاتھ لگا دیا، یہ ناپاک ہو گیا، یہ چھوت ہو گیا، تو اسلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کر کے ایک ہی صف کے اندر، ایک ہی لڑی کے اندر سب کو پرو دیا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مولانا صاحب، نماز ایک انفرادی عمل نہیں ہے، اگرچہ ایک فرد اگر وہ اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے یا باجماعت پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو انفرادی عمل نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک اثر ہے معاشرے پر۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ تو فحشاء وہ برائی جو اس کو عقل، جس کی برائی کو عقل تسلیم کرے، جیسے چوری ہے، کرپشن ہے، اس کو عقل بھی نہیں مانتی، اور منکر وہ برائیاں جو کہ اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، غلط قرار دیا، جیسے کہ سود وغیرہ ہے۔ تو جب ایک معاشرے کے لوگ مسلمان وہ فحشاء اور منکر سے بچ جائیں گے تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے کہ پرامن معاشرہ ہوگا، جہاں پر کرائم ریٹ بھی کم ہوگا۔ تو اگر میں کہوں کہ نماز ہی وہ پرامن معاشرے کا ضامن ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ نماز پرامن معاشرے کا ضامن ہے، تو یقیناً جو آیت، جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جو آپ نے پڑھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر وہ نماز ہے تو یقیناً اسے برائیوں سے روکے گی، جس کو احسانی درجے کی نماز کہتے ہیں۔ اگر سوچا جائے نا کہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، طہارت کا حکم ہے، اور طہارت کے اندر ہمارے پاس 4 قسم کی طہارت آتی ہے۔ طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اس میں یہ ہے کہ انسان کا بدن نجاست سے پاک، اور اس کے اندر اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، پھر اس کی غذا کا بھی پاک ہونا۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو اس کے طہارت، بدن بھی اس کا پاک ہو، اس کی غذا بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ جل نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور دوسری جو چیز ہے جس کی پاکی کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے، جو اس کے پاکی کے ضمن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حواس ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ، یہ گناہوں سے پاک ہو۔ ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو، غیبت کرنے سے پاک ہو، ہمارے کان غیبت سننے سے پاک ہوں، ہماری نگاہوں کے اندر حیا ہو، اور تیسرا جو ہے وہ ذہن، وہ تخیلات سے، خیالات سے، یہ جب پاک اندر کی صفائی ہے وہ بھی ہو، وہ اندر کی صفائی، اور دل جو ہے وہ مذمومات سے اور محمولات سے بھی پاک۔ محمودات، مذمومات کا مطلب کہ اس کے ذہن کے اندر فطور، وساوس، یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو یقیناً یہ نماز جو ہے یہ انسان کو پھر جب ان 4 چیزوں کو ملا کر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ جل شانہ احسانی مقام کی نماز عطا فرماتے ہیں۔ اور احسان وہی ہے جس کو حدیث جبریل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ صرف حاصل نہیں ہو رہی تو یہ سمجھو کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان اس طریقے کی نماز پڑھے گا تو یقیناً وہ برائی، جتنی بھی معاشرے کی جرائم ہیں، برائیاں ہیں اور خرابیاں ہیں، ان سے انسان یقینی طور پر محفوظ رہے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سامعین کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فلاں شخص ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب یہ نماز اس کو اس کے اس فعل سے منع کر دے گی، یعنی یہ بات یقینی ہوگی جب ایک آدمی وہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والا ہوگا تو وہ ایک رسپانسبل سٹیزن ہوگا اور وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ شامل ہوگی۔ فجر میں اٹھے گا تو وہ سحر کی برکات اس کو حاصل ہوں گی، اس کی صحت اچھی ہوگی، تو یقینی طور پر وہ معاشرے کا ایک سود مند اور کارآمد فرد بنے گا۔ اس کو اسلام نے فرمایا نا کہ صبح کی نماز، صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے، برکت وقت ہوتا ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم صبح سے ہی حشاش پشاش ہوتے ہیں، اور اسی طرح رات کو انسان جلدی سوئے گا۔ تو ظاہر بات ہے آج کل سردی کا موسم ہے جس کو نبی علیہ السلام نے بہار کا، مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، مومن کے لیے بہار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الشتاء ربیع المومن،
یہ مومن کی بہار ہے. قصر فیہ نہارہ فصام وطال فیہ لیلہ قام. دن چھوٹے ہوتے ہیں اس میں مومن جو ہے نا وہ روزہ رکھتا ہے, اور راتیں اس کے اندر لمبی ہوتی ہیں. اس کے اندر انسان اگر شریعت کے مطابق عمل کرے, نماز کی پابندی کرے, عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی تو فجر کے لیے بھی جلدی جاگے گا. جتنا جلدی تہجد کے لیے جاگے گا, نماز کے لیے جاگے گا, اتنا اس کی صحت بھی اچھی ہوگی, اور رات کو جلدی سوئے گا, اس کی نگاہیں بھی ٹھیک رہیں گی, صبح کو قرآن پڑھے گا, اور برکت کا وقت ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں وہ مصر کے, وہ فرمانے لگے کہ جو آدمی رات کو تہجد کی نماز کے لیے جاتا ہے, تہجد کے بارے میں ویسے بھی نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ تہجد ولایت کی سیڑھی ہے. اور پھر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکا اس وقت جب تک وہ تہجد گزار نہیں بنتا. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جوان, اس کے لیے تو بڑی ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں وہ جوان بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کریں. اب دیکھیں 95% ہمارے لوگ وہ نماز سے دور ہیں, اور 5% جو پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. اگر اس طریقے سے انسان نماز کو سوچ کے اور طہارت کی یہ جو 4 مراتب ہیں ان کو حاصل کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو یہ ہماری ایک احسانی نماز ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان کہ من لم تنہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. جس آدمی کی نماز اسے بے حیائی سے نہ روک سکے اور اسے برائی سے نہ روک سکے, ناشائستہ نازیبہ حرکتوں سے نہ روک سکے, وہ نماز نہیں ہے. ماشاء اللہ. مولانا صاحب تھوڑی سی آگے مزید معاشرے میں انہی قوموں نے ترقی کی ہے جن کی جو نظم و ضبط کی پابند نہیں ہیں, تو نماز ہمیں ایک نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے. میں ایک غیر مسلم مفکر کا کوٹ اپنے سامعین کو سنانا چاہوں گا. جوزف ہل, انہوں نے 1909 میں ایک کتاب لکھی عرب سویلائزیشن, اور 2000 تک اس کے 82 ایڈیشن آ چکے ہیں, اور 5 سے زیادہ زبانوں میں وہ کتاب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. عرب قبائلی نظام میں تھے, کوئی ایک ان کا بڑا نہیں تھا, نظم نہیں تھا. جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے بارے میں غیر مسلم مفکر یہ لکھتا ہے, whoever has seen the Muslim assemble at prayer in rows carrying out the observation without astonishing uniformity, کہ جن لوگوں نے بھی ان کو نمازوں میں دیکھا ہے تو وہ لازماً انہوں نے یہ اثر قبول کیا ہے کہ ایک نظم ان میں آیا ہے. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ جب انہوں نے نمازوں میں صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں تو پھر میدان جنگ میں جو عسکری کامیابیاں ان کو ملی ہیں وہ اسی نظم کی وجہ سے ملی ہیں. مولانا صاحب, نماز کا کتنا اثر ہوگا میری لائف پہ اگر میں ایک ڈسپلن لائف گزارنا چاہوں تو کس طرح اس کے اثرات ہوں گے؟ ہاں, یہ بہت اہم پہلو ہے اس کا کہ مسجد میں جب اجتماعی طور پر لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس سے پابندی وقت کی تربیت خود بخود انسان حاصل کر لیتا ہے کہ ایک امام کے ماتحت وہ آدمی جیسے امام اس کو اشارہ دیتا ہے, تکبیر کہتا ہے انتقالات کی, تو اسی کے اشارے پہ وہ جھکتا بھی ہے, وہ کھڑا بھی ہوتا ہے, وہ قیام بھی کرتا ہے, وہ قعود بھی کرتا ہے, وہ رکوع بھی کرتا ہے. قوما جلسہ جتنی بھی اس کی حرکات سکنات ہیں وہ ساری ایک امام کے تابع ہوتی ہیں. تو ان کیفیات سے یہی ایسی پتہ چلتا ہے جس طرح کہ فوج کے اندر ان کی جو ڈسپلن ہوتی ہے, ہر فوجی جہاں کہیں بھی وہ ہو تو وہ اپنے اس کمانڈر کی سیٹی کا اشارہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی اس کے اشارے سے مقصد کیا ہے. تو ایسے ہی جیسے ہم نے جوزف کا یہ کوڈ نقل کیا ہے کہ بھئی جو لوگ نماز کے اندر جو صفوں کے اندر انہوں نے ترتیب رکھی ہے تو اسی ترتیب کی وجہ سے انہوں نے جنگی میدان کے اندر بھی صفوں کے ذریعے سے وہ کامیابی حاصل کی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی نماز ہمیں ایک نظم و ضبط یہ سکھاتی ہے. نماز کے اوقات مقرر ہیں, الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو وہ خود ٹائم کا بھی پابند بنے گا, وقت کا پابند بنے گا. اور نمازی آدمی جو ہے نا جی, تو اس کی باجماعت نماز پڑھنے والا اس کے وقت کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے, کھانے کا وقت اس کا مقرر ہوتا ہے, اس کے سونے کا وقت, اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق سارے کام کو وہ ایڈجسٹ کرتا ہے, جو عملی طور پر ہمیں ایک نظم و ضبط کا احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ماشاء اللہ. مولانا صاحب, پروگرام کے آخر میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مدنی الطبع ہے, یہ اکیلا نہیں رہ سکتا, اور پھر مسلمان کے تو لاشعور میں بھی اجتماعیت ہے, اور اس اجتماعیت کا اظہار وہ نماز میں کرتا ہے.
جب وہ اپنے رب کے ہاں ایک اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو یہاں پر بھی وہ یعنی ایک واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور جب اللہ کے ہاں اپنا مدعا پیش کرتا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ سکھا، تو وہاں بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو نماز، کیونکہ جو مسجد ہے یہ مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں سب لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، تو اس مسجد کا اور نماز کا جو ایک اجتماعیت اس کا ایک پہلو ہے، تو اس کے بارے میں ذرا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز ایک صرف عبادت خانہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اور اس کے اندر آپ ذرا دیکھیں کہ جس وقت انسان مسجد میں آتا ہے، آذان ہوتی ہے، تو اللہ کا حکم سمجھ کے سن کر ہم مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں مسجد میں سارے مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جان پہچان ہوتی ہے۔ اسی زمن میں آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنا ایک دوسرے کو، یہ دشمن کا دشمن کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کا مسلمان کو دیکھنا ہے، اور ایک بھائی کا اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہمدردی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور ان سب کے یہاں پہ اس مسجد کے اندر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے، ایک مسلمان کو دیکھتا ہے، تو اس میں ایک مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ بھائی میرا یہ جو بھائی آیا ہوا ہے، اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ پھٹے ہوئے ہیں، یا اس کے کپڑے پرانے ہیں، یا یہ جو آدمی ہمارے پاس آیا ہے یہ اس کی معاشی حالت کیا ہے، اس کی ظاہری حیت، اس کی چال ڈھال کیسی ہے، اور اس میں اگر کوئی بیمار ہے اس کا پتہ چلتا ہے، یا کوئی آدمی مسجد میں مستقل آتا جاتا ہے اور کبھی وہ غیر حاضر ہوتا ہے، تو اس سے اس کی غیر موجودگی کے اندر۔ اب دوسری بات دیکھیں کہ امیر اور غریب ان سب کا یہاں پہ اجتماع ہے۔ اب امیر لوگ دیکھتے ہیں غریبوں کی ان حالت کو، تو ان کے دل کے اندر بھی ان کے خیر کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی مالی جو کمزوریاں ہیں ان کو مالی معاونت کا ان کو موقع ملتا ہے۔ دوسرے دیکھیں کہ غریب لوگ جو ہیں یہ اکثر امیروں کے دروازے پہ ہوتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ امیر غریب سارے اکٹھے مسجد کے اندر مل جاتے ہیں، تو غریبوں کو بھی اپنی بات امیروں تک پہنچانے کے لیے بغیر کسی اس کے اپنی بات کو ایک اچھا پلیٹ فارم ان کو مل جاتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ بھئی اگر جو آدمی مسجد میں نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسجد میں کیوں نہیں ہے۔ جس طرح مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پایا، تو جا کے ان کے گھر پہ پوچھا کہ بھائی آج سلمان مسجد میں فجر کی نماز میں نہیں تھے۔ انہوں نے والدہ نے فرمایا کہ وہ رات بھر نفلوں کی وجہ سے نماز میں نہیں آ سکے، نہیں آنکھ لگی تھی ان کی۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی آپس میں ہمدردیاں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ الفت، یہ ساری چیز ہمیں مسجد ہی سے، اسی پلیٹ فارم سے مل سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو سارے محلے والے، سارے مسجد والے نمازی اکٹھے ہو کے اس کی جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں معاشرے کے اندر ایک امن و امان کی صورت بھی، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے حال احوال کے پوچھنے کا وہ موقع یہیں سے مل جاتا ہے۔ یعنی یقیناً نماز ہی وہ فعل ہے جو انسانی اقدار کو، اخلاق کو وہ ایک بلند مقام تک لے جائے گی۔ معاشرے میں جو رذیل کام ہیں ان سے انسان کو دور رکھے گی۔ اگر ہم فیکشن فگر کی بات کریں تو معاشرے میں کرائم ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں، اور کرائم میں بھی وہ نوعیتیں جس میں بچوں کا ریپ ہے، نابالغ بچوں کا ریپ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو زبان پر لانے سے بھی دل بھی گھبراتا ہے۔ انسانی حقوق تلف ہو رہے ہیں، انسان وہ انسانیت سے نکل رہا ہے۔ تو یقیناً یہ نماز یہ وہ فعل ہوگی جو کہ ایک معاشرے کو پرامن بنائے گی، جہاں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کا خیر خواہ ہوگا، اس کی خبر گیری کرے گا، مسلمانوں میں ایک نظم و ضبط آئے گا جس کا بہت زیادہ فقدان دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں 56 سے زیادہ ممالک ہیں، لیکن کوئی قابل قدر
ان کی تعریف نہیں کی جاتی، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر آخر میں یہ بات بھی کہ ان عبادات کا مقصد وہ تقرب الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ کہیں آدمی بے نمازی وہ اللہ تعالیٰ اس کو وفا شعاروں کی فہرست سے خارج نہ کر دے، کیوں کہ نماز تو اس بڑے شہنشاہ کے دربار میں سلامی ہے۔ میں پروگرام کے آخر میں مولانا صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا صاحب نے آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور سامعین کو اس اہم موضوع پر آپ کے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کو اسلام آباد یا کسی دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ مانسیرا میں ہی کووڈ سیمپل کی سہولت موجود ہے۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر ممالک جانے والے تمام مسافروں کے کووڈ-19 ٹیسٹ کے لیے میٹروپول لیبارٹریز کو نامزد کیا گیا ہے۔ میٹروپول لیبارٹری پرائیویٹ لمیٹڈ حکومت پاکستان اور سعودی عرب کے سفارت خانے سے منظور شدہ ہے۔ آج ہی آئیں اور 24 گھنٹوں کے اندر کورونا ٹیسٹ رپورٹ حاصل کریں۔ میٹروپول لیبارٹری پرائیویٹ لمیٹڈ، خیبر پلازا، فلیٹ نمبر 202 نزد نادرہ آفس، لاری اڈا، مانسہرہ۔ فون نمبر 0316 5140 008۔